चौधरी साहब से मेरा ताल्लुक वाकईतन बहुत मोहब्बत वाला है, लेकिन सियासी नहीं, वो रूहानी ज्यादा है। मैं समझता हूँ परवेज साहब का, जो मैं उन्हें जितना जानता हूँ कि वो अगर साथ हैं तो साथ हैं, साथ नहीं है फिर नहीं। ही इज वेरी क्लियर हेडेड। गरीब आदमी आम आदमी, ये उनका एक नारा होता है। खान साहब अगर उनकी बात मानते तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा फायदे में होते। डॉक्टर साहब, अभी आपकी असेसमेंट क्या है कि परवेज इलाही साहब वजीर आजम बन सकते हैं? बन सकते हैं, वजीर आजम बन सकते हैं अगर वो किसी बाजवे को शामिल ना करें। इन्हें जिस शख्स ने छोड़ा है, इंक्लूडिंग शुजात हुसैन, उसको उसकी सजा जरूर मिली है और मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेज़बान हैं AR खालिद साहब, डॉक्टर AR खालिद। कभी हमारे मेहमान भी होते हैं। डॉक्टर साहब से सियासत के हवाले से बहुत सी बातें करनी हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, परवेज इलाही इनके बहुत करीबी हैं, दोस्त हैं, बड़े ही कराबत वाले तल्लुकात हैं। चौधरी परवेज इलाही ने PTI में शामिल होने का ऐलान किया है, अपनी पार्टी को PTI में जम कर दिया है। तो डॉक्टर साहब इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि चौधरी परवेज इलाही सियासत में बहुत आगे चले जाएंगे या फिर सियासत में गुमनामियों की पस्ती में उतर जाएंगे? जनाब डॉक्टर AR खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमान साहब, आपका शुक्रिया। आप बहुत मोहब्बत से जिक्र करते हैं, तारुफ कराते हैं। चौधरी साहब से मेरा ताल्लुक वाकईतन बहुत मोहब्बत वाला है, लेकिन सियासी नहीं, वो रूहानी ज़्यादा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जो आप बता रहे हैं ना कि उन्होंने इमरान खान की जमात ज्वाइन कर दी है, मैंने भी ये खबर TV पे देखी। ना उन्होंने मुझे कभी फ़ोन किया, ना मैंने कभी उन्हें पूछा। तो पहले ये था कि कभी कभी जिस दिन इन्होंने जब पीपल पार्टी से समझौता करना था या बात चल रही थी, तो हम जुमा पढ़ के निकले, तो शुजात साहब, मैं और परवेज साहब थे। तो इन्होंने पूछा दोनों हजरात ने कि क्या ख्याल है आपका। वो ये एक मोहब्बत की वजह से, वो ये नहीं कि मैं किसी चीज़ का कोई एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने कहा जी, अगर आप पीपल पार्टी के साथ समझौता करते हैं उसके ये फ़ायदे होंगे, और अगर आप नून के साथ करते हैं उसके ये फ़ायदे होंगे। तो परवेज साहब ज़रा ब्लंट ज़्यादा भी हैं, कहने लगे डॉक्टर साहब नून का तो छोड़ दें। तो फिर उन्होंने पीपल पार्टी से किया, जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने। और ये जो अब जो उन्होंने फैसला किया है, मुझे मेरे दोस्त या नसरुल्लाह दरेशिक साहब, उन्होंने कई दफ़ा कहा कि परवेज साहब अगर ज्वाइन कर लें, मुझसे आके इमरान के साथ आ जाएं, काफ को छोड़ के, तो ये बहुत आगे निकल जाएंगे। ये जमात पे इन पे काफ़ी इनकी सियासत में बड़ी जोर आ जाएगा, जो आप कहते रहे। अब इमरान खान ने जो असम्बलियाँ तोड़वाई हैं, इनसे भी तोड़वा दी। उसका बेसिक वजह ये थी कि वो समझते थे, या उनके साथी उन्हें कुछ इस तरह बरगलाते थे कि ये तोड़ेंगे नहीं, फील करते थे। यानी वो ट्रस्ट का डेफिसिट था। मैं समझता हूँ परवेज साहब का, जो मैं उन्हें जितना जानता हूँ, कि वो अगर साथ हैं तो साथ हैं, साथ नहीं है फिर नहीं है। ही इज़ वेरी क्लियर हेडेड। उसकी वजह यह है कि एक तो वो नेक नीयत आदमी हैं, दूसरे उस पर मज़हब का उन पर काफ़ी गलबा है। वो समझते हैं कि इंसान को फेयर रहना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, ना मुनाफकत करनी चाहिए। वो सियासत में भी मैंने, जब से मेरा ताल्लुक है, मैंने उन्हें ये करते नहीं देखा। दूसरे मैंने उनको ये देखा, एक ये जो आप कहते हैं भाई आगे कितना निकल जाएंगे, कि वो जो मुखालफीन है उनकी भी वो बहुत ज़्यादा विंडिक्टिव नहीं है कि बंदा काबू आ जाए तो पता नहीं उड़ा के रख देंगे। वो माफ़ करने वाले हैं। जो बंदा माफ़ करने वाला हो, अल्लाह पे ईमान उसका हो, नीयत उसकी साफ हो, उसे कोई ट्रैप नहीं कर सकता। दरगुजर करने वाले हैं, सरफे नजर करने वाले हैं। वो आपने इतने अरसे में, मतलब अभी उन्होंने, शुजात साहब ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, कोई जवाब देखा उनकी तरफ से, कोई रिएक्शन देखा? इस दोनों में अगर इख्तलाफ भी हुआ है तो बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने चुप करके बैठे हुए हैं। और उन्हें अल्लाह ताला ने जो नवाजा है, जो मैं बेशुमार चीज़ों का मतलब एक रूहानी तौर पे मुझे समझ में आई भाई, जो कितनी शहादत अल्लाह ताला देता है। तो वो जो
فیصلے کرتے ہیں اپنے رب پہ یقین کر کے ایمان رکھ کے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. سیاسی طور پہ شاید وہ کئی دفعہ لوز کر جائیں بات کو. میں نے یہ محسوس کیا اگر ایک وہ ایسا بھی واقعہ تھا کہ اگر پرویز صاحب چونکہ اجازت جو روحانیات میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بندہ بتاتا ہے وہ کسی بھی سطح پہ ہو تو وہ اگر امانت ہے تو وہ امانت ہے آپ کے پاس, آپ منور تو کر سکتے ہیں تھوڑا سا. مجھے یہ تھا کہ اگر یہ اسمبلیوں کو روک لے مطلب نہ توڑے تو بھی کسی سٹیج پہ عمران کا ٹرسٹ بحال ہو جائے گا, یعنی اگر وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن خیر وہ تو اب فیصلہ ہو گیا تو وہ ادھر چلے گئے اور انہوں نے جوائن کر لیا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ بہتر ثابت کرے اور پاکستان کے لیے بہتر ثابت کرے, کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ایک بندے کو امبیشن ہوتی ہے نا, ان کو اگر امبیشن ہے نا چودھری صاحب کو تو وہ ہے خدمت کرنے کی, غریب آدمی عام آدمی, یہ ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے. آپ کو میں نے وہ واقعہ ایک سنایا تھا کہ میں ملائیشیا میں ہم گئے تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ پلاؤ بسار میں ایک درگاہ ہے ایسی بزرگوں کی کہ جہاں پہ مہاتر بھی گیا ہے, انڈیا کے کچھ لوگ گئے جو پرائم منسٹر بنے, مجھے اب نام شام ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے. تو 4.5 گھنٹے کے بعد ہم وہاں گئے. وہ ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا, اس جزیرے میں وہ جتنے لوگ رہتے ہیں ان کا رزق کہاں سے آتا ہے, وہاں نہ کوئی کھیتی باڑی ہے, نہ کوئی زمین ہے, نہ کوئی کارخانہ ہے, نہ کوئی دکان ہے, لنگر لگا ہوا ہے, وہ چل رہا ہے. ہندو بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں, کرسچن بھی آتے ہیں, دعا کر کے وہ لوگ چلے جاتے ہیں. مطلب کوئی اس طرح کو مزار کا ماحول نہیں ہے, لیکن وہ جزیرہ شاید ان بزرگوں کی وجہ سے ہی تو رزق عام ہے. عام ہمیں بھی انہوں نے مطلب کھانا وہاں سے کھلایا, چائے پلائی, ویسے انتظام کیسے سے ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں. تو وہاں ایک ہندو نے کہا, انہوں نے کہا جی پرویز الہی صاحب آپ کے جو دعا کر رہے تھے تو وہ تو وزیر اعظم ہے پاکستان کے. اچھا جی. ہاں, تو میں نے کہا کہ آپ نے دعا کی ہے, کہتے ہیں نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی ہوئی ہے تو آپ ان کے لیے مطلب ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا وہ ہندو تھا جو یہ بات کر رہا. ہاں, وہ ہمارا جو گائیڈ لے کے گیا تھا نا, تو اس نے بھی اپنی جا کے کوئی دعا کی. اس نے یہ بات آپ کو کس نے بتائی کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی وزیر اعظم ہے؟ وہ جو ہندو بندہ ہمیں لے کے گیا ہے نا, وہ لے کے گیا. اچھا, کوالالمپور سے اس کی گاڑی پہ ہم گئے تھے. اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت دکھا دیتا ہوں جا کے, جگہ مجھے پتہ ہے. تو وہ کہتا ہے جی, اس نے بھی دعا کی. تو وہ کہتا ہے جی یہاں تو سارے آ کے دعا کرتے ہیں, یہ ان کا یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں تو پھر ہی دعا کریں, ہندو ہیں کوئی ہے وہ آ کے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے. قبول تو اللہ نے کرنی ہے, بھگوان نے کرنی ہے جی. تو چونکہ آپ راستے میں یہ بات کر رہے تھے, چودھری صاحب کی باتیں کر, میرے بیٹا سے جو سرجن ہے, کنسلٹنٹ سرجن ہے ڈاکٹر راشد صاحب, وہ ساتھ تھے. تو ہم گفتگو چودھری صاحب کی کوئی واقعات بات کر رہے تو وہ سنتا رہا, اردو جانتا تھا, وہ انڈیا کا تھا شاید. جی. تو اس نے کہا جی کہ وہ وزیر اعظم ہے, اور اسی نے بتایا کہ یہ مہاتر بھی آیا ہے, فلاں بھی آیا ہے, فلاں لوگ آتے ہیں کچھ. میں تو کرامات میں بہت زیادہ اس طرح نہیں بلیو کرتا, کیونکہ کرامت ولایت میں 86ویں درجے میں, 100 درجے ہیں ولایت کے, 86واں درجہ کرامت ہے. کرامت از ناٹ دیٹ امپارٹینٹ. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ بتا رہے تھے. پھر ویسے بھی اگر ایک بندہ مسلمان ہے تو اس کا عقیدہ مختلف ہے. اچھا, وہاں پہ مزار نہیں ہے لیکن وہاں مزار ہے. اچھا, مزار ہے. مزار ہے, اس کا درگاہ بنی ہوئی ہے. اس پہ انہوں نے بڑی خوبصورت, مجھے نام بھول گیا ہے, کہ وہ چھپائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ڈونیشن دینا چاہیں تو جب اس نے کہا کہ پرویز صاحب وزیر اعظم ہے تو میں کہا یار کوئی ڈونیشن ہی نہیں دے دو, یعنی یہ ڈونیشن اور کہیں دینا تھا, وہ اس ہندو نے نہیں. اچھا, مجھے اس لیے وہ بات کلک کر گئی وزیر اعظم والی کہ یہاں زندہ ہیں, موجود ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, سرفراز شاہ صاحب جی. وہ کہتے ہیں جی میرے پاس آئے پرویز صاحب اور شجاعت صاحب تو کہ دعا کریں وزیر اعظم. میں کہا وزیر اعظم بن جائیں. جب 2002 میں نے کہا آپ وزیر اعظم بن جائے تو پرویز صاحب کہتے نہیں وزیر اعلیٰ ٹھیک ہے. اچھا, وزیر اعلیٰ ٹھیک ہے. اچھا, پھر میں نے وہ دیکھا, میں نے ایک اخبار, یعنی مجھے کسی نے دیا تھا, بابے نے. فیصل آباد ہم گئے تو وہاں ایک میرے ساتھ جسٹس اعجاز چودھری صاحب تھے, سپریم کورٹ کے جج تھے. جی. تو اپنے AR شوکت صاحب تھے, وہ ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے وکیل تھے. یہ شجاعت شوکت جو ہے اس کے والد
اب یہ تو ان کی وجہ سے مشہور ہے، وہ نیک آدمی، بہت عظیم آدمی تھے۔ تو میں فار کمپنی سے وہ مجھے ساتھ کبھی کبھی ایسے ہی جاتے تھے نا کسی بزرگ سے ملنے یا کہیں، تو کہتے تھے آپ کی گپ شپ ہوتی ہے تو آپ ساتھ چلے ہمارے۔ تو میں کئی دفعہ انہیں کہتا تھا، میں کہا میرا عقیدہ اس طرح نہیں ہے، میں کوئی اہل حدیث نہیں ہوں، لیکن میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ کہیں شرک کا کوئی پہلو نہ نکل آئے، تو میں اپنے رب سے لیتا ہوں۔ ان لوگوں کے پاس جانا، دعا کرا لینا، یا بعض دفعہ تو دعا بھی نہیں کرے، بعض دفعہ تو میں نے دیکھا کہ وہ مائنڈ کر جاتے ہیں آپ دعا نہ کرائیں تو۔ یعنی ایک جگہ شوکت صاحب اور میں گئے تو اس نے کوئی پیر صاحب پتہ نہیں کیوں لسانی اور کہنے لگے جی فیصل آباد میں ہے تو کہنے لگے، ہم نے کہا کہ نہیں میں تو ویسے ہی آیا ہوں ان کے ساتھ۔ وہ مائنڈ کر گیا، اچھا یہ دعا بھی نہیں کراتا۔ دعا ہم نے کیا کرانی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے، اس کی کرم نوازی ہے، عزت اس کے پاس، ذلت اس کے پاس، اور رزق اس کے پاس، زندگی اس کے پاس، اس نے ساری چیزیں رکھی۔ آپ کا چھوٹا سا اختیار، وہ بھی اس کی توفیق جی۔ پھر اگر آپ کا رب سے کانٹیکٹ ہے ڈیپ، یعنی آپ اسے اپنی بات کہہ سکتے ہیں، تو آپ کو ضرورت کیا ہے اتنی مطلب اینی ہاؤ۔ تو وہ مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جب یہ ہوا تو وہ بزرگوں نے، وہ جو ان کے مطلب جاننے والے تھے، یہ جو میرے دو ساتھی تھے، انہوں نے ایک اخبار نکالا، تو اس اخبار کو 2002 کا شاید ہے وہ اخبار جی۔ وہ اخبار کے اوپر جو لکھا ہے پرویز الہی، تو اس پہ اندر جو خالی جگہ ہوتی ہے نا سرخی میں سمجھ لیں، جی جی، اس پہ لکھا ہے وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم۔ اچھا جی، انہوں نے جو بابا جی نے مجھے کہا ان تینوں میں سے جو کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں اخبار، اچھا جی، اور مطلب یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ مانتے ہیں۔ اچھا میں نے کہا کہ اچھا، تو مجھے یہ یعنی وہاں پر یہ پتہ چل گیا کہ جس بندے نے وہ لکھا ہے وہ بابے نے نہیں لکھا تھا، اچھا جی، وہ بندہ اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ بہت مطلب روحانی طور پہ بہت بلند ہے، بلکہ اس نے مطلب تھا کہ بھئی اولیاء اللہ سے اوپر ہے وہ بندہ، یعنی اس کا جو مقام ہے نا، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا۔ اس نے یہ مطلب ہے کوئی اور ہی سلسلہ ہے۔ میں بارہ وہ رکھ لیا اخبار اپنے پاس، ابھی بھی شاید کہیں پڑھا ہو۔ چوڑی صاحب کا اب آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں جانے کے بعد وہ چونکہ نیک نیت ہیں، انہوں نے عمران خان کو بھی بہت سمجھایا، میں سمجھتا ہوں، لیکن ان کا ایک انداز دھیما ہے کہ بات کرنے کا کہ اس طرح کر دیا جائے۔ خان صاحب اگر ان کی بات مانتے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ فائدے میں ہوتے۔ جو خان صاحب جن کی بات مان کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، وہ ان کے فائدے میں نہیں ہے۔ وہ خواہ ان کی بیوی ہے کہ وہ کہہ دے کہ یار جو دو بندے مارنے کے لیے آ رہے ہیں تو فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے، وہ اس کا لیے ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ سیاسی طور پہ ان سے مشورہ کریں، اس میں روحانیت شامل ہوگی۔ اور پرویز صاحب کو اگر انہیں آفر بھی کر دیا جائے، اللہ کرے عمران خان زندہ رہے اور اس کی وہ ان توہمات سے وہ اللہ تعالیٰ اسے بچا لے، جس کی وجہ سے پہلے اس کی حکومت گئی تھی، پہلی اس کی حکومت جو گئی تھی وہ توہمات کی وجہ سے چلی گئی۔ اس نے سیاست نہیں کی، نہ سیاست کی نہ دین کو نافذ کیا۔ کوئی ایک چیز نافذ کر لیتا تو اس کی حکومت نہ جاتی۔ تو پریکٹیکلی تو وہ ہی فیل ٹو مینٹین ہز اون گورنمنٹ۔ یہ اگر ہوں ساتھ اس طرح کے لوگ تو وہ آپ کو مشورہ دیکھنا، مجھے انہوں نے نہیں پوچھا کہ میں جوائن کرنے لگا ہوں، نہ مجھے بتایا، نہ میرا ان سے ٹیلی فون، میرا خیال ہے کوئی ٹیلی فون کا رابطہ میرا خیال ہے ان سے میرا کوئی 1.5-2 مہینے سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہ میں کرتا ہوں نہ وہ سنتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے جیسے حکم ہے، میں نے آپ کو بتایا مدینہ منورہ میں نے کہا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، قانون والے بنائے، ان کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وزیر اعظم تو یہ اس وقت تھے، میں نے 2008 کے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ اگر کاف لیگ جیتی تو پھر پرویز الہی وزیر اعظم ہوں گے۔ پھر وکی لیگ والی امبیسڈر نے کہا کہ اگر پرویز الہی وزیر اعظم بنے تو مشرف کو ڈیفیکلٹی پیش آئے گی۔ مشرف نے انہیں چھوڑ دیا، مشرف نے ان کے ساتھ سمجھوتے کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ انہیں جس شخص نے چھوڑا ہے، انکلوڈنگ شجاعت حسین، اس کو اس کی سزا ضرور ملی ہے اور ملے گی۔ خواہ نواز شریف ہے، خواہ شہباز شریف ہے، اگر عمران چھوڑے تو عمران کو بھی ملے گی۔
یہ ان کے ساتھ اللہ میں کی ذات ہے. ان سے غلطی کیا ہوئی؟ ایک غلطی انہوں نے کی جس کی وجہ سے انہیں بھی تھوڑا سا جھٹکا لگا. انہوں نے پہلے تو کہا کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک، اب یہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے اللہ نے بتایا، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، کوئی نو کانفیڈنس آتی ہے یا نہیں آتی. پھر ساتھ انہوں نے ایک غلطی جو کر دی کہ میں باجوہ صاحب نے بنایا ہے. یہ آپ عمران کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان؟ نہیں، پرویز پرویز صاحب. اچھا جی. جو انہوں نے یہ کہا نا باجوہ صاحب نے بنایا، اس سے یہ ڈیمیج ہوئے نہ. میں نے آج پہلی دفعہ میں یہ بات کر رہا ہوں، ان سے بھی میری بات نہیں ہوئی. اس کا فائدہ کیا ہے کرنے کا؟ یا تو کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ بھئی مجھے ایسا کرنا چاہیے، کیوں آپ کہتے ہیں باجوہ نے بنایا ہے؟ باجوہ کون ہوتا ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ اس کی اس وقت کوئی اوقات نہیں آپ کے حوالے سے جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا. تو وہ اگر آپ کا ایمان پختہ ہے نا، وہ پھر آپ کے پیچھے نہ ہٹیں، پھر کسی کو شریک نہ کریں بیچ میں. اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ نے ہی دیا ہے. آپ نے یہ بات بھی کی کہ پرویز الہی صاحب کو مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی آفر تھی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آفر تھی. آپ نے کہا کہ آپ اس طرف چلے جائیں. لیکن یہاں پہ یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، آپ نے بڑی تعریف کی چودھری پرویز الہی کی، بڑے اصولی آدمی ہے، لیکن پہلے تو انہوں نے زبان دے دی تھی مسلم لیگ نون کو یا پی ڈی ایم کو کہ میں آپ کی طرف سے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر یہ تحریک انصاف کی طرف چلے گئے. وہ میں تو چونکہ یہاں نہیں تھا، مجھے ان واقعات کا پتہ نہیں. میں نے جو خبریں سنی وہ یہ تھا کہ وہ زبان شجاعت صاحب نے دی تھی، اسی لیے شجاعت صاحب کو ناراضگی ہوئی نا. جی. یعنی شجاعت صاحب نے ان کے بہاف پہ زبان دے دی. انہوں نے زبان دی ہوتی تو یہ نہ جاتے، یہ تو پھر اسی جگہ رکے رہتے. جی. انہوں نے، میرا اپنا جو خیال ہے کہ شجاعت صاحب نے زبان دی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مل چکی تھی. جی. اب انہوں نے یہ محسوس کیا، جیسے میں نے کہا یہ تو بہت پہلے کی بات ہے کہ میں نے کہا جی نون لیگ سے کریں تو یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا نون لیگ نہیں. ہاں جی. یعنی پرویز صاحب اس کے حق میں کوئی زیادہ نہیں تھے. ہاں جی. جب عمران خان کی طرف وہ گیا تب میں نے بتایا تھا آپ کو ایک پروگرام میں بالکل کہ وہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ مدینہ میں تھے عمرہ کے لیے، مطلب آپ گئے، جا کے دعا کی، اور اس دعا پہ مجھے پتا چلا اسی تو میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ بن گئے ہیں وزیر اعلیٰ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بن سکتے ہیں اگر وہ کسی باجوے کو شامل نہ کریں یا عمران کو بھی شامل نہ کریں. وہ کہ میرے اللہ نے بنانا ہے، وہ خواہش نہیں ان کی. یہ میں بتا دوں کہ پرویز صاحب کی یہ خواہش نہیں ہے کبھی رہی کہ وہ امبیشن نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اس علاقوں نے اتنا طول نہیں کرنا چاہتے، بڑی زبردست آپ نے باتیں کی ہیں، لیکن آخر پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، مختصر سا اس کا جواب چاہیے کہ آپ کا اپنا مرشد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. میری والدہ. میں تو اپنی والدہ سے لے کے ویسے ایک روحانی طور پہ بندہ ہوتا ہے کہ بھئی جو مجھے مسئلہ آیا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا شاید کہ بھئی میں اپنے، جب کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، جب وہ زندہ تب بھی ایسا ہی تھا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 14 میں، تو اس 5 سال تک تو میں ریگولر ان کے قبر پہ جا کے تو 4.25 پارے پڑھتا تھا. ایک دن 7 بھی پڑھے، دلی جاتا تھا. پاکستان میں نہیں ہوں تو تب بھی میں وہ پڑھتا تھا. پھر مجھے ذرا تکلیف ہوئی، تھوڑی طبیعت خراب ہوئی، تو پھر میں نے ویسے روزانہ جاتا ہوں قبر پہ جا کر دعا کر کے. اچھا، جیسے عام بندے کو اپنے مرشد سے فیض ملتا ہے، تو آپ جن کو آپ مرشد سمجھتے ہیں اپنی والدہ کو، تو کیا آپ کو بھی اسی طرح سے بے شمار فیض ملتا ہے؟ بے شمار. اس کا مطلب کوئی وہ تو سنبھال نہیں جاتا فیض. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے آپ.